अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आम इंतखाबात का इनेकाद हुए 14 रोज़ का अरसा गुजर गया है। ऐसे में जहां एक जानिब मरकज़ और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के लिए असेंबलियों के इजलास बुलाने की रिक्विजिशन सदर और गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी गई हैं, जिसके बाद पंजाब असेंबली का इजलास कल मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान सूबाई असेंबली अपना हल्फ उठाएंगे। सिंध सूबाई असेंबली का इजलास बरोज़ हफ्ते को तलब कर लिया गया है, जबकि कौमी असेंबली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाए जाने का इम्कान है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का अचानक से निजी मसरूफियात के बायस शहर से चले जाने को शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। मरकज़ और सूबों में हुकूमत की तश्कील साजी के मामलात भी तकरीबन तय पा चुके हैं और सियासी जमातों के माबैन ओहदों के हवाले से बंदर बाट का अमल भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है कि कौन वज़ारत उज़्मा की शेरवानी ज़ेब तन करेगा, कौन सदर मुमलिकत का मनसब संभालेगा, कौन किसी सूबे का वज़ीर आला होगा, तो गवर्नरशिप किस जमात के हिस्से में आएगी। जहाँ एक जानिब ओहदों की बंदर बांट जारी है, वहीं दूसरी तरफ जिन सियासी जमातों को इस बंदर बांट का हिस्सा नहीं बनाया गया है वो ईवान में एहतजाज के साथ साथ सड़कों पर भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। ऐसे हालात में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत कितनी देर पा और मजबूत होगी, इसके बारे में तज्जियाकारों का खदशात का इजहार करते हुए कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत बिना अपोजिशन जमातों की हिमायत के मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए मुश्किल फैसले कैसे कर पाएगी, क्योंकि एक मजबूत अपोजिशन बिलाशुबा इत्तेहादी हुकूमत के लिए ईवान के अंदर और बाहर बड़े चैलेंजेस खड़े कर सकती है। इसके अलावा इत्तेहादी हुकूमत को जो एक और मसला दरपेश होगा वो इत्तेहादियों के माबैन इत्तेहाद का भी है, क्योंकि माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ना सिर्फ एक दूसरे के पर करप्शन के इल्जामात आयद करते रहे हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खुलकर अदम एतमाद का इजहार भी करते रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये सारी जमातें एक साथ मिलकर कैसे बैठ जाएंगी। जी व्यूअर्स, इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए प्रोग्राम से पहले भी अभी मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने कहा व्यूअर्स के लिए भी पूछ लूं सर, अगला इंटरव्यू गवर्नर हाउस में हो रहा है फिर आपके साथ? मीडिया नहीं गवर्नर बनाया हुआ है, ऐसा ग्राउंड पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। नाम तो है ना सर ज़ेरो कौन? पता नहीं जी, मुझे कोई पता नहीं, सच्ची बात कोई पता नहीं है। अच्छा चले, थोड़ा सा जो इस वक्त अभी तक सब कुछ हुआ है, सिंस आप तो सारी मीटिंग्स का भी तकरीबन हिस्सा रहे हैं, आपको सब कुछ पता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, कोई कहता है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गई, कोई कहता है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस हो गई, कोई कहता है जी ये तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, आज साथ बैठ गए। क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या आप लोगों ने एक दूसरे को कैंपेन में जो जो कुछ कहा फिर आप लोग साथ बैठ गए? देखिए, बड़ा मुश्किल फैसला था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठना, और हमारे वर्कर की राय जो सी के ज़रिए सामने आई वो तकरीबन उल्ट थी कि किसी सूरत भी नून लीग के साथ ना बैठा जाए। इसी वजह से शायद वजारतें हमने नहीं ली। लेकिन मुल्क इस वक्त बड़ा क्राइसिस में है। इलेक्शन के बाद मज़ीद क्राइसिस बढ़ गए हैं। किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, 2 पार्टियों ने या 3 पार्टियों ने मिल के हुकूमत बनानी है। तो हमारे पास अब या तो ऑप्शन थी कि हम पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाते, वो मेरे ख्याल है पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया पीटीआई ने, या हालात कैसे भी थे, और या फिर हम नून लीग के साथ बैठ के, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, हम हुकूमत बना नहीं सकते थे, तो हमने उनको कहा कि आप बना लें। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने कहा भी है हुकूमत बनाने के लिए, ये ठीक तरीका कहने का। वो कहते हैं जी, आप लोग कहते हैं काबीना में नहीं आना, बात खाली वजारत की नहीं होती, बात जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझने की होती है जो आप नहीं समझना चाहते। देखिए, मेरे ख्याल में काबीना में आना इसलिए भी मुनासिब नहीं फिलहाल के पिछले जो 16 माह गुजरे हैं उसमें उन्होंने 12 इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी या उस वक्त भी फौरन बात कि जी हम इत्तेहादी हुकूमत की वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमें दूसरे जमातों के वजीर जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे जमातों के वजीर ऐसे करते हैं, ये कहते थे वो। तो अब मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी ने उनको मौका दिया है, कोई उनको ब्लैकमेल ना करे, और वो अपनी मर्जी के साथ उनको अब मेजॉरिटी दी है, बड़ी वाज़िया मेजॉरिटी दी है, और वजारतें भी आप ना मांगें तो उनको आप अपने वजीर, अपनी जमात के लोगों को, कम्पिटेंट लोगों को वजीर बनाएं, लोग भी देख लें कि उनके वजीर कितने कम्पिटेंट हैं, और दूसरे इत्तेहादी जमातों को भी अकोमोडेट कर लें ताकि एक स्टेबल हुकूमत, एक बिल्कुल मुस्तहकम हुकूमत होगी। आपकी बात से ये नहीं लग रहा आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बात से ये लग रहा है आप चाहते हैं एक दफा पूरे एक्सपोज हो जाएं। नहीं, एक्सपोज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो कामयाब हो। हमारी दुआ है कि नून लीग कामयाब हो और ये हुकूमत कामयाब हो, मुल्क को क्राइसिस से निकाल। देखिए, मैं एक जमात का वर्कर हूँ, उससे पहले मैं एक आम शहरी भी हूँ। आम शहरी होने के नाते मेरे ख्याल में इस वक्त जो क्राइसिस हैं आम शहरी को, जो रियासत को क्राइसिस हैं, जो लोगों को क्राइसिस है, वो सबको नज़र आ रहे हैं, और उन क्राइसिस से एक हुकूमत ही निकाल सकती है ना। कि डेमोक्रेटिक हुकूमत अगर निकालना चाहे तो मेरे ख्याल में हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, कोई ऐसी। अच्छा, जो बात आप करें ना सपोर्ट, नून लीग के बहुत से सीनियर रहनुमा आपकी सपोर्ट को सपोर्ट नहीं समझ रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इन्होंने तो हमें कालीन पर खड़ा कर दिया है और एक सिरा उसका पकड़ लिया, जब दिल करेंगे खींच लेंगे हमारे पैरों के नीचे से। नहीं, क्यों खींचेंगे? अगर उनकी डायरेक्शन ठीक होगी, अगर वो मुल्क की ठीक डायरेक्शन में लेके जाएंगे,
بیوروکریٹک ریفارمز کریں گے، لوکل باڈیز میں پنجاب میں ریفارمز کریں گے، وہ ایک روایتی طریقے سے حکومت نہیں کریں گے تو لوگوں کو نظر آئے کہ ہم نے بجلی کا کرائسس ٹھیک کرنا ہے، انرجی کا، صحت کے مسائل ہیں، لوگوں کو پانی کے مسائل ہیں، آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں۔ دیکھیں نا کتنا سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو ان سارے پرابلم کی جب ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، ہمارا دعائیں بھی ان کے ساتھ ہوگی، دوائیں بھی ان کے ساتھ نہیں، وہ 2017 کا میرے خیال ہے وہ ڈسے میں شاید نا بلوچستان میں جو گورنمنٹ گروائی تھی یا گرائی تھی وہ تو ایک پرانا ٹریک ریکارڈ تو ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں بالکل ایسی چیزیں ہیں، ہمارے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہم نے کنسٹیٹیوشنل پوسٹ لی ہیں، بالکل سائیڈ پہ بھی نہیں ہے، کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہم نے لی ہیں۔ اب چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا، پریزیڈنٹ کہتے ہیں آپ نے فائدے کا سودا کیا، مطلب نون لیگ کی بات نہیں کری، تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ساری اچھی کویٹڈ پوسٹ تھی وہ نظر لگا کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری لے لی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو فائدہ تب ہوگا اگر ملک کا فائدہ ہوگا تو، اگر خدا نخواستہ یہ حکومت ملک کو ڈیلیور نہ کر سکی تو تمام پولیٹیکل فورسز گھاٹے میں رہے گی، پھر کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے منافع میں نہیں رہے گی، سب گھاٹے میں رہے گی۔ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں نا جس پہ آپ دونوں جماعتوں کا ویسے ہی آئیڈیولوجیکل یا کہہ لیجیے جو آپ لوگوں کی پارٹی مینیفیسٹوز ہیں انہی کا آپس میں کلیش ہے۔ پرائیویٹائزیشن کی مثال لے لیں، اس دن بلکہ سینیٹر عرفان صدیقی نے تو فلور پہ بھی کہا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کرنا چاہیں گے، پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر ایک اور موقف ہے، تو یہ کچھ 4-5 مہینے کی بات ہے، یہ ہم چل نہیں سکیں گے زیادہ ساتھ۔ نہیں، میرے خیال میں چل لیں گے، میرے خیال میں چلیں گے۔ اور پرائیویٹائزیشن کا بھی جو ایشو ہے نا، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، ابھی پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، تو میرے خیال میں جب چیزیں اوپن ہوتی ہیں نا اس کا کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اسٹیٹمنٹس تو آ رہی ہے نا، فیصل کنڈی صاحب نے کہا کسی صورت پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں، میرے خیال میں بیٹھ کے دیکھیں جو خسارے میں چل رہے ہیں، یا تو ان کو پروفٹ میں لانا پڑے گا، قوم کا ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے نا وہ جھونکا جا رہا ہے، یا اس کی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، اس کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرنی پڑے گی، ادروائز یہ نہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا جس طرح چل رہا ہے۔ اسٹیل مل بند ہے، ہم نے اربوں روپیہ ڈبو دیا، کوئی ذمہ دار بھی نہیں بن رہا، ریلوے خسارے میں جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کا سفر بھی تو ریلوے ہی ہے نا، ہم نے ریلوے کو بہتر کرنا ہے، پوری دنیا میں ریلوے کامیاب ہوئی ہے، ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں چلے سلیکٹڈ آرگنائزیشن جیسے آپ نے اسٹیل مل کی مثال دی ہے، اس طرح کی کچھ چیزوں پہ کیا آپ لوگ بھی بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ بالکل کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ہم کوئی ایسا ماڈل اڈاپٹ کریں گے جس سے دیکھیں پچھلے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں رشیا نے کہا تھا ہم اسٹیل مل چلا دیتے ہیں، چائنا نے کہا تھا ہم چلا دیتے ہیں، درمیان میں ہماری بیوروکریٹک ہرڈل آ گئی، انہوں نے نہیں چلنے دی۔ تو یہ چیزیں ہیں بہت ساری جو پبلک سے چھپائی بھی جاتی ہیں، وہ اوپن جب ہوں گی تو میرے خیال میں معاملات حل نکل آئیں گے، آپ لوگ حل تلاش کر لیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں نے باقی سب چیزوں پہ اچھا حل تلاش کرنے کا بھی ایک ڈائریکشن سیٹ کر لیا، آپ لوگ مل کے بیٹھے بھی ہیں، اس کے اوپر ظاہر ہے ڈفرینٹ ہم لوگ انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیوں بیٹھے مگر بیٹھے ہیں۔ مولانا کو کیوں ناراض کر دیا آپ لوگوں نے؟ ان کو کسی نے پوچھا نہیں سر؟ دیکھیں مولانا ناراض پی ڈی ایم کا حصہ تھے، پی ڈی ایم نون لیگ بہتر جواب دے سکتی ہے مولانا کے ساتھ، ہم تو اتحادی حکومت میں تو تھے نا آپ لوگ بھی، آپ لوگوں نے کام تو کیا ہے نا اکٹھے، لیکن ہمارے ان سے راستے جدا ہو چکے تھے پہلے ہی، اور ہمارے خلاف تو وہ ہمیشہ لڑتے ہیں، لاڑکانہ سے یا سندھ سے الیکشن لڑتے ہیں ہمارے خلاف، تو ہمارا تو مولانا صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں تھا، لیکن پی ڈی ایم کا تھا۔ اب اس کا بہتر جواب پی ڈی ایم کو ان کو ساتھ ملانا چاہیے یا پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے۔ یہ اب آپ سائٹ سے نکل رہے نا، دیکھیں وہ تو پھر جو دیکھیں پیپل پارٹی تو آلریڈی ان کا اتحادی ہے نہیں، کبھی اتحاد کی بات نہیں ہے۔ اگر میں خالی اختلاف کی ہی بات کر لوں، بلاول صاحب نے جو کچھ کہا نون لیگ کے بارے میں، ان کے قائدین کے بارے میں، انہوں نے تو کہا 70 سال کے لوگوں کو گھر ہی بیٹھ جانا چاہیے، اب پھر انہی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے بلاول بھٹو صاحب بھی اپنا ووٹ دیں گے، بلکہ یہ مناظرے سے معاہدہ ہو گیا، یہ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو اگر وہاں معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ پولیٹیکل ڈائلاگ تو سب سے ہونے چاہیے، اگر آپ اس ملک میں پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے، ابھی پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ سب جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور کوئی اتحادی ہو یا نہ ہو، پارلیمان کے اندر آپ ڈائلاگ کی دعوت سب کو دیں، اور مساق معیشت کریں، مساق جمہوریت کو ایکسپینڈ کریں، اداروں کو بہتری کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ریاست زخمی ہے، خواہ بلوچستان ہو، خواہ کے پی کے ہو، خواہ پنجاب کے حالات ہوں، یا سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیوں کو کنٹرول کرنا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا بیانیہ بنائے جس میں پبلک کو بھی نظر آئے کہ یہ
مخلصانہ طریقے کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں بشمول پی ٹی آئی سنی اتحاد جب ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے. سوال آپ سے اسی لیے پوچھ رہی ہوں اور مولانا کا اسپیسیفکلی سوال بار بار اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اب وہ بار بار سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میدان میں اب فیصلے ہوں گے, ایوان میں نہیں ہوں گے. حکومت پہلے کوئی بہت اسٹیبل اور مضبوط نہیں ہے. مولانا جیسے لوگ جو کہ واقعی لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا انسٹیبلٹی میں اس سے اضافہ ہوگا؟ میرے خیال میں مولانا کو حکومت انگیج کر لے گی. کیا وہ ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ لیٹ ہو گئے آپ مولانا, ہم نے آپ کو 3-4 دفعہ رابطہ کیا, آپ نہیں تھے اویلیبل. یہ مجھے نہیں پتا ان کی آپس کے معاملات کیا ہیں, مجھے سچی بات ہے نہیں پتا. وہ ویسے مولانا اور گورنمنٹ کی جو آپس کی مفاہمت ہے نا, اس کے درمیان میں ہرڈل آپ لوگ ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. مولانا جو ہے وہ صدر مملکت کی نہیں, ہم ہرڈل کیوں ہیں, وہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے لے لیا نا صدر مملکت کا عہدہ. پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت حکومت میں, تو وہی لے گی اور کون لے گی. پھر آصف علی زرداری کے علاوہ کوئی ایسا پاکستان میں شخصیت ہے نہیں جو اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز کو انگیج کر سکے یا اب سارے صوبوں کو انگیج کر سکے, تو پسے ہوئے طبقوں کو ساتھ ملا کے چل سکے, یا وہ لوگ جو ریاست کے بالکل الٹ چل رہے ہیں ان کو ساتھ اس قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے. اس وقت صرف آصف علی زرداری کی شکل میں وہ بند ہے, تو کیونکہ مفاہمت لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ڈائلاگ کے بھی بادشاہ. اسی لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے سوال بھی اسی لیے. تو میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس ڈائلاگ کی, نیشنل ڈائلاگ کی ایک ضرورت ہے, خصوصی طور پہ بلوچستان میں یا پولیٹیکلی جو پہل کریں. سر حکومت نے کیوں پہل کرنی ہے, آپ لوگ کریں پہل. دیکھیں حکومتیں بننے دیں نا, پریزیڈنٹ بھی آنے دیں, حکومتیں بھی بننے دیں, اور میں امید ہے جب اگلا ٹاک شو آپ کے ساتھ کروں گا تو اس وقت تک مفاہمت کا آغاز ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کوئی 2-1 سال نہیں آ رہے آپ. نہیں, میں سمجھتا ہوں مہینے 2 مہینے میں آپ بات چیت بھی دیکھیں گے اور مثبت بات چیت ہوگی اس ملک کو چلانے کے لیے, حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. یہ دیکھیں پاکستان یقیناً بہت بڑے کرائسس میں ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور اس کرائسس کو ختم کرنے میں جس نے بھی مخلص کوشش کی پبلک اس کو سلام پیش کرے گی, اور جس نے اس میں منفی کردار ادا کیا, جو ڈائلاگ سے بھاگا, جو ملک کی معیشت کو چلانے سے بھاگا, جو ملک کی پولیٹیکل فورسز کو ایک جگہ بٹھانے سے جو رکاوٹ بنا, میں سمجھتا ہوں کوئی جماعت ہو یا کوئی اور چیز ہو, پبلک اس کو پسند نہیں کرے گی. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے کچھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں صرف پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی نظر آئے گی, کہیں اور عہدوں پہ بھی نظر آئے گی, اور کیا معاملات کیسے آگے چلیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے 1-2 پوائنٹس میں نے چھوڑے تھے سر, ایک تو یہ کہہ دیجیے گا چاروں صوبوں کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کے پاس, 2 صوبوں کی, پنجاب کی, اور 2 گورنرز پیپلز پارٹی سے ہوں گے اور 2 نون لیگ کے ہیں, وہ ان کی چوائس ہے, وہ کسی کو بھی لگا دیں. سندھ میں اگر ایم کیو ایم کا گورنر کنٹینیو کرتا ہے, آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں نون کو اپنا وہ گورنر بنائیں گے, جو ہماری بات نہیں, اگر نون لیگ کنسنٹ کر دے کہ ایم کیو ایم سے ہو گورنر, تو اس پیپلز پارٹی اوکے ود اٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون گورنر بنتا. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کوئی بھی کہیں بھی لڑائی نہ ہو, کہیں بھی کوئی چیز نہ ہو, خواہ پنجاب ہو یا کوئی دوسرے ہو, جہاں مقامی حکومتوں کو پہلے دن سے ہی ہم مسائل میں الجھا دیں یا لڑائی شروع ہو جائے. لڑائی کا یہ ملک یا صوبہ کوئی متحمل نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ کو سارے عہدے بانٹنے چاہیے جو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو رکھتے ہو, جو سیاسی فورسز کو موقع کرنے کا. ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے. اب یہ ڈسکشن نہیں ہوئی, یہ ہماری ڈسکشن میں نہیں آیا کہ کسی اور جماعت کا گورنر ہو سکتا ہے. ہماری ڈسکشن جو ہوئی ہے اس میں نون نے یہی کہا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کا بنائیں گے, کیونکہ ایم کیو ایم سے کل خواجہ اظہار الحسن ہم تو مانگتے تھے کہ سندھ کا گورنر ہمارا ہوگا, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے پی ایم ایل این کا بنانا ہے. اچھا, لیکن وہ ایم کیو ایم کہتی ہے ہم دستبردار نہیں ہوں گے اس سے, اور دوسرا یہ کہ کل ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سارا ناٹک کر رہی ہے, یہ بیٹھیں گے وزارتوں میں بھی. یہ دیکھیں ان کا اپنا معاملہ ہے, ایم کیو ایم کا اور نون لیگ کا معاملہ ہے. ہم اس میں اس لیے نہیں پارٹی بننا چاہتے کہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ایشو ان کا ہے. اور میرے خیال نہیں, میں سوال صرف یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ کا گورنر کنٹینیو کرے گا, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ ہے ایز اے پارٹی؟ دیکھیں مسئلہ تو پھر کوئی نہ کوئی بنے گا, کیونکہ ہمارے سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ہم گورنر ہم نے چھوڑا تھا پی ایم ایل این کے لیے. ٹھیک ہے, ادروائز ہم نون لیگ کو گورنر سندھ کا تو نہیں دیتے تھے نا, تو وہ سندھ کا گورنر اس لیے دیا تاکہ معاملات پولیٹیکل وہ پنجاب کا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو دے رہے ہیں, تاکہ تمام جماعتیں فیڈریشن میں اپنی سیاست بھی کر سکیں اور
ایک اچھا ماحول بھی رہے، کوئی ریجنل پارٹی نہ رہے اور کوئی کسی کو یہ کمپلیکس نہ ہو کہ مجھے اس صوبے میں سپیس نہیں مل رہی یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا مجھے سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. تو ہم نے اس سارے سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ میں نون لیگ، پنجاب میں پیپل پارٹی. تو یعنی کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے اوپر پھر بات کریں گے. اچھا سر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا مساق جمہوریت کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا مساق جمہوریت سر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ملک کے اندر جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہوں گے؟ فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی اور اس کے بعد اب خواجہ آصف صاحب نے بھی گواہی دے دی. انہوں نے کہا جی آئی واز دیر، یہ بات ہوئی، ایسے ہی ہوئی ہے. دیکھیں پھر خواجہ صاحب کو یا فضل الرحمان صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ ان کو کیوں عدم اعتماد میں ان کی ڈائریکشن پہ چلے. یہ تو پھر نہیں، آپ لوگ نہیں تھے وہاں پہ. وہ تو مولانا نے تو کہا کہ ساری پی ڈی ایم جماعتوں کو کہا گیا تھا، جتنے لوگ پی ڈی ایم میں تھے یا جو لوگ بعد میں اتحادی حکومت کا حصہ بنے. یہ بات حقیقت ہے کہ ادارے اس وقت ان کا لیکن پہلے گورنمنٹ کے ساتھ تھے یا پھر وہ نیوٹرل ہو گئے. لیکن اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ کسی فرد واحد کے یا کسی اور پارلیمان سے ہٹ کے کسی شخصیت کے اشارے پہ یہ عدم اعتماد ہوا ہے. مجھے علم نہیں ہے اس کا. لیکن اس کے اوپر آپ ابھی کوئی کمنٹ نہیں، کیونکہ یہ بات تو مولانا نے نام لے کر کہی ہے. مولانا نے بات کی ہے، لیکن میں مولانا کی بات کو اس لیے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ مولانا جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے خلاف بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. جب کوئی حاضر سروس ہوتا ہے تو اس وقت بات کرنی چاہیے. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، لیکن آپ مشرف کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بن جائیں اور اس وقت ایم ایم اے کو آپ ایل ایف او بھی منظور کروا لیں اور پھر آگے چل کے پی ڈی ایم میں بھی ہوں اور ساری چیزیں گورنمنٹ پیپل پارٹی کی رہی ہے تو ہمارے اتحادی رہے ہیں. 2008 سے 13 میں پھر نون لیگ کے اتحادی تھے، پھر 18 میں اپوزیشن میں رہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ رہے. تو میں نے سمجھتا ہوں مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ ہر دفعہ ان کو کہیں سے اشارے پھر ملتا ہوگا. تب وہ اس تو اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں. میں سینئر سیاستدان ہے، میں ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، ایک بات جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت آپ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں آپ لوگوں نے یہ اتحاد بنایا ہے. حالانکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں جو کہ ابھی آپ نے کھلا کے کیے بھی کیمپین کے دوران. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ اگر چاہتے تو جن کا مینڈیٹ تھا، مینڈیٹ ان کو مل سکتا تھا. سیکنڈ راؤنڈ میں بھی پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر بن سکتا تھا اگر فرسٹ میں کوئی نہ بنتا. آپ لوگوں نے یہ اتحاد کیا، بلکہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. دیکھیں پیپل پارٹی کا کون سی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی جو پیپل پارٹی کو ملی ہیں؟ آپ کا تو اسپیسیفک نہیں کہتے نا. نہیں، اس کا مطلب ہے ان کے مینڈیٹ چوری کے پیپل پارٹی بینیفیشری نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم نے ان کو بڑے کلیئر میسج دیا کہ ڈائلاگ اوپن کریں ساری جماعتوں کے ساتھ. پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم کسی کے ساتھ ڈائلاگ ہی نہیں کریں گے. جب وہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ، ایک جماعت ہے جس کی میجورٹی ہے اس وقت ہاؤس کے اندر آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی صورت میں، اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر ہم جو دوسرے سپریٹ مینڈیٹ والی 2 پارٹی ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو ہم لوگ آپس میں تو بیٹھ کے حکومت بنائیں گے. اچھا، 2 باتیں. ایک آپ نے کہا کہاں پر مینڈیٹ چوری ہوا. ایک تو وہ ساؤتھ آف پنجاب، آپ کو پتہ ہے ملتان اور ان سیٹس کے اوپر پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ جی وہاں پر ہوا ہے جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے. کچھ سندھ کی سیٹس کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی مسئلہ ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو میں نے بات کی کہ آئین کی ایک شق یہ کہتی ہے کہ اگر فرسٹ راؤنڈ میں کوئی پرائم منسٹر نہ بن سکے میجورٹی سے، سیکنڈ راؤنڈ میں مائنورٹی گورنمنٹ بن سکتی ہے جیسے ابھی بن رہی ہے. آپ لوگ تو ابھی کابینہ کا حصہ نہیں ہے نا. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ پی ایم کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہم ووٹ دیں گے نا پی ایم کو. آپ نہ دیتے نا، آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے، سیکنڈ راؤنڈ میں پی ٹی آئی کا آٹومیٹکلی بن جاتا ہے پرائم منسٹر. دیکھیں ہم ملک کو کرائسس میں تو نہیں ڈالنا چاہتے. اس سے کیا کرائسس ہوگا؟ کرائسس نیا الیکشن کی طرف بھی جا سکتا تھا. پرائم منسٹر بن سکتا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں. نہیں، نئے الیکشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اور نیا الیکشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. نہ اکنامیکلی افورڈ کر سکتے ہیں، نہ سوشلی افورڈ کر سکتے ہیں، نہ فائنینشلی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے الیکشن ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں جب پولیٹیکل حکومتیں نہیں چلتی اور لوگ کرائسس میں چلے جاتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز یا ملک کرائسس میں چلا جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی غیر سیاسی قوتیں فیصلہ کرتی ہیں پھر، اور پھر جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جاتی اور یہ نظام بھی خطرے میں پڑ جاتا اور پھر سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا. آپ تیسری قوت کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو جو اکٹھا بٹھایا ہے کس نے بٹھایا ہے سر؟ حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں کسی تیسری قوت نے شادی کرائی ہے یہ والی. پتہ نہیں کتنا چلے گی. حافظ صاحب کو پتہ ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے. تیسری قوت کا نہیں پتہ آپ کو؟ نہیں، مجھے میرے علم میں کمیٹی کا حصہ ہوں. ہماری میٹنگ میں تو یقین جانیے نہ کوئی تیسری سوائے نون لیگ کے جو بندے تھے یا ہم پیپل پارٹی کے تھے، ہمارے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا. اچھا، جس انسٹیبلٹی سے آپ سب لوگ خائف ہیں، ہم سب بھی خائف ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک میں اسٹیبلٹی ہو. پھر سوال وہی ہے، وہ آپ کو کیسے آتی ہوئی نظر آتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی 4 نشستوں کا کلیم آپ کو پتہ نہیں چھوڑا تھا، کتنے مہینے بیٹھے رہتے یہاں پر آ کے. اب تو وہ 80 نشستوں پر کلیم کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سڑکوں کو چھوڑیں گے، وہ احتجاج کرنا چھوڑیں گے، وہ اپنا کلیم اسے دستبردار ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو ہے نا جی صورتحال اس وقت
اگر تو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے بات چیت ہوگی یا پارلیمان کے اندر احتجاج ہوگا، بے شک احتجاج کریں، حلقے اپنے اوپر کروائیں، اور جو ان کے خلاف گریوینسز ہیں وہ دور ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن میں ریفارمز ہونی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن نے غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. کس کا گریونس دور کریں گے؟ بلوچستان میں 4 جماعتیں آلریڈی سڑکوں پر ہیں. سب کا دور ہونا چاہیے. ایک حلقے کا گریوینسز جس کا بے شک آدھی اسمبلی کا بھی گریوینسز ہو تو وہ دور ہونا چاہیے. اس کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے جلد از جلد الیکشن کمیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا اتنے میجر سٹیک ہولڈر سارے، کوئی مطمئن، آپ بھی مطمئن نہیں ہیں. الیکشن کمیشن کا رول کوئی پازیٹیو نہیں تھا یا آئیڈیل بھی نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. اب تشریف لائے اپنے پروگرام میں وقت دی. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں کچھ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں. ریزروڈ سیٹس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. پاکستان کے اندر اس وقت کیا سٹرینتھ ہے اس پر بھی بات کریں گے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے، نون لیگ کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، کہ اگر تحریک انصاف چاہتی تو حکومت بنا لیتی، انہیں روکنے والا کون تھا؟ ہم نے تو نہیں روکا، بلکہ یہ ابھی کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے دوبارہ کہا ہے جی کہ اب بھی حکومت بنا لیں، ہم نے تو نہیں روکا. تو کیوں پاکستان تحریک انصاف حکومت پھر نہیں بنا رہی؟ اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. اینڈ میرا خیال ہے کہ آپ کو مبارکباد بھی دینی چاہیے. الیکشنز کے بعد آپ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ اپنی نشست جو ہے وہ آپ نے جیتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کم لوگ ہیں جو اس وقت بغیر ڈسپیوٹ کے سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں، یو ون آف دیم. سو مینی کانگریچولیشنز. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں بنائی جی آپ لوگوں نے حکومت؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو شہباز شریف نے بھی ان کو دعوت دی، پیپلز پارٹی نے بھی دعوت دی، ہم نے کوئی روکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفین، تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں بلایا. بہت عرصے کے بعد واقعی آنا ہوا ہے. دیکھیں، جہاں تک تو حکومت بنانے کا سوال ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی یہ بات کر دی تھی کہ ہم جو ہے حصول اقتدار کی سیاست میں نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام نے ایک بھاری مینڈیٹ دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے عوام 8 فروری کو نکلی تھی اور اس نے عمران خان کے نظریے کو اور تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا تھا، اس کو سلب کیا گیا ہے، اس کو چرایا گیا ہے. بٹ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے، اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، اور وہ ان تمام چیزوں کے لیے جس کی آج دھجیاں اڑائی گئی ہیں. آئین کی، رول آف لا کی، پروسیجر کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تو ہمارے پاس سمپل میجورٹی کے نمبرز نہ رہے. اب حکومت بنانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑتا، ہمیں کسی اور بڑی جماعت کے ساتھ سودا بازی کرنی پڑتی، سمجھانا پڑتا. اور عمران خان صاحب کا ویو ڈے 1 سے رہا ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر سودا نہیں کریں گے. یہاں پر تھوڑا سا جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا زین، تو آئی تھنک کولیشن گورنمنٹس، اتحاد کرنا حکومت بنانے کے لیے، یا ایون اپوزیشن میں بیٹھ کر اتحاد کرنا حکومت کے خلاف، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پارٹ آف ڈیموکریٹک سسٹمز اور پارلیمنٹری گورنمنٹ کے سسٹمز کا ہوتی ہے. آپ لوگ اس کو کچھ اور رنگ دے دیتے ہیں کہ ہم مطلب شاید کوئی سودے بازی کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو غلط رنگ دیتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ضرور ہے، کولیشن بنانا جمہوریت کا حسن ضرور ہے. لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بیٹھ کر گفت و شنید کرنا، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن وہ گفت و شنید جو ہے وہ کچھ گراؤنڈ رولز پہ کی جاتی ہے، کچھ بیسک پرنسپلز پہ کی جاتی ہے، جو انفارچونیٹلی اس ملک میں 2 بڑی جماعتیں ہیں وہ ان پرنسپلز کا جو ہے اپ ہولڈ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، اب تو خیر وہ خود بھی شور مچا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے کراچی میں شور مچا رہی ہے، نون بھی لاڈلے ہونے کے باوجود اب شور مچا رہی ہے. بٹ اگر ملک میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وی آر ویری ہیپی سٹنگ ان اپوزیشن، ہم آپ کو انشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندر ایک کریڈیبل اور ایک باوقار اپوزیشن کا رول ادا کر کے دکھائیں گے. لیکن میں یہ بات جب حکومت بن جاتی ہے، میں اپنی بات کمپلیٹ کروں، جب پارلیمان میں ہم آ جاتے ہیں، پھر اس ملک کو چلانے میں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپوزیشن کا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جتنا حکومت کا ہوتا ہے، ایز اے کاؤنٹر چیک، ایز اے کاؤنٹر بیلنس آن دا گورنمنٹ. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف، اور ماشاءاللہ ہم بڑے اچھے نمبر میں 90+ ہم قومی اسمبلی میں ہیں، ہم ایک کریڈیبل اور ایک وائبل اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے
and we will keep this government on the straight and narrow. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی تھنک ایک ہیلتھی اپوزیشن جو ہے وہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ سے زیادہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور میں آئی آلسو گیو یو دس کہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعی ایک بڑی لیڈ سے ایک بڑی میجورٹی حاصل کی. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت سارے جو حالات آپ لوگوں کے لیے سازگار نہیں تھے, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کہیں ٹک پائے گی, لیکن آپ لوگوں کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے واقعی ایک بہت بڑا کام کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بات ابھی آپ کر رہے تھے نا کہ پیپلز پارٹی کو بھی شکایت ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ سبھی کا ایک ہی مسئلہ ہے. جہاں سے آپ جیتے ہیں وہاں پر مسئلہ ٹھیک ہے, جہاں سے آپ ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا جی کہ کیا کے پی کے میں امام کعبہ نے کروائے ہیں الیکشنز, کہ آپ کو وہ والا الیکشن تو قبول ہے, باقی ملک کا قبول نہیں ہے. یا پھر ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک یا ہمارے زاویے سے ڈسکریپنسیز ہیں. ہم جہاں جیتے ہیں وہاں ہماری لیڈ جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پکڑی نہیں گئی. میں آپ کو کے پی کو چھوڑ دیں ملتان کی مثال دے دیتا ہوں. ملتان میں 6 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, 2 حلقے ہیں. ایک حلقہ ہے NA 150 جہاں سے میں الیکشن لڑا ہوں. میری 50,000 سے زائد کی لیڈ تھی. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ ان کم لوگوں میں سے ہیں جو بغیر کسی ہنڈرنس کے قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں. میرے ساتھ ہی NA 151 میں حلقہ ہے جہاں پر مہر بانو نے الیکشن لڑا, جس حلقے سے میں سابقہ MNA تھا. اور وہاں پر کیونکہ ٹرائنگولر فائٹ تھی اور لیڈ کا مارجن کم تھا, وہاں پر جو ہے ڈسکریپنسی زیادہ نظر آ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی ثبوت کے بغیر بات کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو اپنے فارم 45 دیے ہیں. مثال کے طور پہ NA 151 کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کیونکہ مجھے انگلیوں پہ پتہ ہے اس کا. 151 کے اندر 281 پولنگ اسٹیشنز ہیں ہمارے پاس 281 پولنگ اسٹیشنز کا فارم 45 موجود ہے. فارم 45 کا مجموعہ رزلٹ فارم 47 ہوتا ہے ایز یو نو. جی بالکل. ڈسکریپنسی اس میں اتنی ہے کہ فارم 47 اور فارم 48 ہوتا ہے جہاں پہ سب پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ دیا جاتا ہے. ان کے نمبرز بھی آپس میں نہیں مل رہے. ہمارے MPs جو نیچے الیکشن لڑے ہیں ان کی ریجیکٹڈ ووٹس 4,000 ہیں اور قومی اسمبلی میں ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے وہ 16,500 ہے, اور کل فرق جیتنے اور ہارنے والے کینڈیڈیٹ میں 6,000 کا ہے. تو جہاں اس قسم کی بے ضابطگیاں ہوں گی اس کو ہم ریگنگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ ووٹر ہیں میرے حلقے کی, آپ جا رہے ہیں 2 پرچیاں لے کے اسی بوتھ کے اندر اسی وقت, نچلی پرچی پہ سفید پرچی پہ MP والی پرچی پہ آپ صحیح ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن قومی اسمبلی والی پرچی پہ جانے کا آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ 16,500 بندہ جو ہے غلط ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے. تو لاجکلی ڈزنٹ میک سینس. نہیں دیکھیں وہ بے ضابطگیاں عزرداریاں بہت ساری ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یہ آپ لوگ میرے خیال ہے 80+ سیٹس کا کہہ رہے ہیں, تو اس میں ایسے نہیں ہے. ہاں سوری جسٹ ٹو کم بیک ٹو مائی پوائنٹ, ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم جیت گئے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے اور جہاں ہم ہارے صرف وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. میرے سمجھنے میں پاکستان میں ایک بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے اکراس دا بورڈ, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کمپلیٹلی انیپٹ دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر. اس کا ایک جو ہے بالکل فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے اوتھینٹک ریزلٹ ہے. ہر کینڈیڈیٹ کو فارم 45 کی کاپی ملتی ہے ایز پر فارم 45, اور ہم نے NA 151 میں یہی اپیل کی الیکشن کمیشن کو انڈر سیکشن 8 اینڈ سیکشن 9 آف دی ECP رولز کہ آپ فارم 45 کے تحت الیکشن ریزلٹ کمپائل کریں, اس کو ویریفائی کریں, اور سارا آپ کو پتا چل جائے گا کہ گڑبڑ کہاں پہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا سا موونگ آن, ایک لائن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی بالخصوص جو KPK کی کچھ قیادت ہے وہ یہ لے رہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مفرور جتنے لوگ تھے نا 9 مئی کرنے کے بعد ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کے بعد ان کی پناہ گاہ بنا دیا آپ لوگوں نے KPK کو. ایک ایک کر کے سارے باہر نکلتے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ کی حکومت ہے, انہیں کوئی کچھ کہے گا نہیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو ہم سب نے اپنے آپ کو کورٹوں میں پیش کیا ہے. میں جتنے بھی کیسز مجھ پر ہوئے 9 مئی کو میں نہ لاہور میں تھا, نہ پنڈی میں تھا, نہ فیصل آباد میں تھا. 9 مئی کو میں کراچی میں تھا, میری والدہ کا آغا خان ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا. اس کے باوجود مجھے 8 کیسوں میں 9 مئی کے ڈالا ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کیا ہے, ہم نے عدالتوں سے بیلیں لی ہیں. بیلیں لینے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کی ہے, اور عوام کی عدالت میں ہمیں بھرپور ووٹ دے, ہمارا نشان لے لیا گیا. ہمارے آپ کو پتا نومینیشن پیپرز نہیں فائل ہونے دیے گئے, میرے پرپوزر سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا میڈیا کی موجودگی میں. اس کے باوجود ہم نے جس طریقے سے اپنے کاغذات جمع کرائے, جس طریقے سے اس کیمپین کو لڑا, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور پاکستان کی عوام باہر نکلی ہے,
ہم نے پہلے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا, پھر عوام کی عدالت میں پیش کیا, انہوں نے ہمیں سرخرو کیا اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. سر اچھا, ایک تو یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ کہا گیا ہے جی کہ بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین, ان کی طرف سے خط لکھا جائے گا, بڑی تنقید کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو کہتے تھے بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم کریں, یہ تو بیرونی مداخلت کو خود اب دعوت دینے کے لیے آپ لوگ اس طرح کے ایونیوز جو ہیں تلاش کر رہے ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں, آپ کیوں ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو اس میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے. اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت ہے. ایک صوبے میں پاکستان کی ایک اکائی کے اندر ہماری حکومت ہے. اگر ہماری پارٹی کے چیئرمین خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی میرے خیال سے قباحت نہیں ہونی چاہیے. ڈونٹ یو تھنک کہ جو فائنانس ٹیم ابھی آئے گی, کیونکہ سنس جو بھی فار وٹ ایور ریزن ابھی آپ لوگ حکومت میں نہیں آ رہے, یہ پھر ان کا پریروگیٹو ہونا چاہیے, آئی ایم ایف سے جو بھی بات کرنی ہے ان کو کرنے دیں. بالکل وہ بات کریں, ان کو بات کرنے سے کوئی نہیں روک رہا, اور نیگوشیٹ بھی وہی کریں گے جس کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. جو حکومت بنائے گا وہی جا کے ان سے کرے گا. یہ تو آئی ایم ایف کی دیکھیں نا, جب آئی ایم ایف کی ٹیم آتی ہے پاکستان تو وہ صرف فائنانس منسٹر کو تو نہیں ملتی نا, وہ لیڈر آف اپوزیشن کو بھی ملتی ہے, وہ باقی پارلیمنٹری پارٹیز کے ہیڈز کو بھی ملتی ہے, وہ باقی پاکستان کے اداروں کو بھی ملتی ہے. اس کی وجہ ہے دیز آر آل اسٹیک ہولڈرز. اب یہاں پہ وہ والی بات آ جاتی ہے جو آپ پہلے کہہ رہی تھی. ہم نے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اگر ہم نے پاکستان کو اس معاشی بحران سے باہر نکالنا ہے, تو اب باتیں کرنے کو تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کرتے ہیں, بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب کو پاکستانی ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. تو اس میں اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر آئی ایم ایف کو اگر خط لکھ رہا ہے, میرے خیال سے اس کو قباحت نہیں ہونی چاہیے. یقیناً وہ پاکستان کے حق میں بات کریں گے, پاکستان کی بہتری کی بات کریں گے. اچھا سر, وقت تھوڑا سا لمیٹڈ ہے, دو باتوں پہ بریفلی کامنٹ کر دیجیے گا. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف آپ لوگ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک یو ول اچیو آؤٹ آف دس, کیونکہ آپ لوگوں کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اب آفیشلی ایک اور جماعت کا حصہ ہو چکے ہیں. مطلب اب میں خالی نام کی بینر کی بات کر رہی ہوں جو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں. سو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے بھی پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ایشو پارلیمنٹری پالیٹکس کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے وی وانٹ ٹو لیو نو اسٹون انٹرنڈ. ہم کوئی بہانہ ان کو نہیں دینا چاہتے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن پچھلا بھی ہوا تھا پشاور میں, وہ درست الیکشن ہوا تھا. کبھی کسی جماعت کے انٹرنل میٹرز کے اوپر اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھا گیا جتنا تحریک انصاف کی الیکشنز پہ دیکھا جا رہا ہے. تو ہم اس ایک جو ہمارے پہ سوالیہ نشان اٹھا تھا اس کو بھی دور کرنا چاہ رہے ہیں. ایز پر ای سی پی رولز یا جو انہوں نے خدشات ظاہر کیے تھے ان کو دور کر کے ہم اپنا انٹر پارٹی الیکشن جو ہے کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری پارٹی بحال ہو سکے. ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں, ہم نے تحریک انصاف کے منشور کے اوپر اور اس کے مشن کے اوپر الیکشن لڑے ہیں, اور ہم اوبیسلی چاہیں گے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف بن کے ہی ایوانوں میں بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن فی الحال تو اب آپ بھی سنی اتحاد کاؤنسل کے ہو گئے ہیں اگر ہم خالی لیگیلٹی کے ٹرمز میں بات کریں. بٹ اینی وے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ سنی اتحاد کاؤنسل, I agree with that, I have to agree with that. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے ریزرو سیٹس کا معاملہ, ڈو یو تھنک آپ لوگوں کے فیور میں ریزالو ہو جائے گا؟ اس کو لے کر بھی بڑی ساری ایشوز ہیں. جو حامد رضا صاحب ایک تو پہلے وہ خود پتہ نہیں کیوں آزاد لڑے ہیں, میں نے کوشش کیا آج ان سے رابطہ کرنے کی, سوال ان سے ایک ہی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی پارٹی پلیٹ فارم سے کیوں نہیں لڑے, بٹ آپ لوگوں کا جو ریزرو سیٹس کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, آپ کے خیال میں ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, ہونا چاہیے. میں پھر وہی بات کروں گا, پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, یہ کوئی 1-2 سیٹوں کی بات نہیں ہے, یہ تقریباً 70 سیٹوں کی بات ہے, اور یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ سیٹیں ملتی ہیں. پاکستان کی عوام نے ہمیں یہ ووٹ دیا ہے, ہم نے ان کو ایوانوں میں ریپرزینٹ کرنا ہے. ہم نے ایف آئی سی جوائن کی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں, ہمارے جو مائنورٹی کے ممبرز ہیں, دے شوڈ بی ریپرزینٹڈ ان پارلیمنٹ. اصولاً طور پہ ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ملنی چاہیے, اور ہمیں موقع دینا چاہیے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں جا کے, پروونشل اسمبلیز میں جا کر, جہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہاں اپوزیشن کا رول ادا کریں, اور انشاءاللہ اگر خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنتی ہے تو وہاں پر ان کو گورننس بھی کر کے دکھائیں, تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے اور اپوزیشن کیسے کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ زین قریشی, آپ کے وقت کے لیے ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی صاحب, اور جو کچھ معاملات ہیں پی ٹی آئی سے جڑے ہم نے ان پر بات کی پروگرام سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.